मालेगांव का इतिहास एपिसोड नंबर 7 में हमने जाना पूरे सबूत और दलील के साथ कि राजा नारू शंकर का देहांत कब, कहाँ और कैसे हुआ। अब एपिसोड नंबर 8 में हम जानेंगे। अरे हाँ, एक बात याद आई, एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप सबसे गुजारिश है कि एपिसोड यानी वीडियो को पूरी देखें। मतलब किताब लिखने वाले ने मालेगांव के किले की जो डिटेल दी है किताब के अंदर, उससे आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद किले के अंदर मौजूद है। उसकी दीवारें, उसके दरवाजे, उसकी बुर्जियाँ सब अपनी आंखों से देख रहे हो। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मंजर कशी पेश की है, मतलब किताब लिखी है। ये वाला बात मुझे खुद भी बहुत पसंद है। तो बने रहिए वीडियो पे आखिर तक। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चलो। चलिए चलते हैं एपिसोड नंबर 8 की तरफ। चौथा बाब, मालेगांव के ज़मीनी किले की बनावट। महाराष्ट्र की सियासी तारीख में किलों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। उनमें ज़्यादातर किले पहाड़ों की बुलंदी पर तामीर हुए। जहाँ तक ज़मीनी किलों का ताल्लुक़ है, अहमदनगर और मालेगांव के किले अपनी मजबूती और ख़ूबसूरती में बेमिसाल है। सन 1819 में अंग्रेज़ों ने किलों की फतूहात का सिलसिला ख़त्म करने के बाद उनमें से बेशतर किलों को मिस्मार कर दिया, लेकिन मालेगांव का किला अब भी सर उठाए अपने मुहाफ़िज़ फ़ौजों की ज़रूरतमंदियों की दास्तान बयान कर रहा है। हमवार ज़मीन पर होने की वजह से अगरचे इसके बुर्जों की ऊंचाई त्रंबकेश्वर के किले के बराबर न हो सकी, लेकिन अपने कारनामों के सबब उसने अपनी बुलंदियों को त्रंबकेश्वर की बुलंदी तक पहुंचा दिया। ये बात याद रखने की है कि पेशवाई के ज़माने के राजा और सरदार छोटे बड़े किले तामीर करके अपने राजवाड़े बनाते ज़रूर थे, लेकिन मुस्तकिल तौर पर उनमें रहते नहीं थे। अक्सर फ़ौजी मुहिमों में मसरूफ़ रहा करते थे। जब कभी इधर से गुज़र होता तो वो कुछ दिन उन किलों में गुजार लेते थे, लेकिन ख़जाना, अनाज और गोला बारूद का ज़ख़ीरा करने और जंगी मुजरिमों को कैद रखने के अलावा दीगर हुकूमती और दफ्तरी काम काज के लिए उनका इस्तेमाल होता था। मालेगांव के किले का काफ़ी हिस्सा अगरचे जंग में तबाह हो चुका है, फिर भी जो बाकी बचा है वो देखने के काबिल है। वैसे तो नारू शंकर की जागीर में नबायती गांव भी शामिल था। यहाँ अपनी रहाइश के लिए उन्होंने एक शानदार बाड़ा बनाया था, तो अब वहाँ मौजूद नहीं है, अलबत्ता उसके आसार बाकी है। उन्होंने पेशवा से घर तामीर करने की इजाज़त मांगी थी, जो उन्हें मिल गई थी। बाद में उन्होंने सोचा कि घर ज़्यादा दिनों तक बाकी नहीं रहेगा, अलबत्ता किला तामीर किया जाए तो ज़्यादा अरसा बाकी रहेगा और उनके नाम को ज़िंदा रखेगा। नम्बायती में उनके बाड़े का जो हश्र हुआ उसे देखकर तस्लीम करना पड़ता है, मतलब ये मानना पड़ता है कि उनकी सोच कितनी सही थी। हिफाजत के नुक्ते नज़र से भी देखा जाए तो किला ही मुनासिब था। किला वो नमायती में तामीर करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मुशीरों की सलाह पर मालेगांव में बनाना तय पाया। अब किला बनाने के लिए जगह का इंतखाब। किला बनाने के लिए जिस जगह को मुंतखब किया गया वो हर तरह से मुनासिब थी। कुदरत की अशिया और आसपास के कुदरती माहौल का पूरा फ़ायदा उठाया गया। मौसम नदी यहाँ से नीम दायरवी शक्ल में चक्कर काट कर गुज़रती है। इस तरह दो तरफ से आप ही आप किले की हिफाजत का इंतज़ाम हो जाता है। मौसम और गिरना नदियों का संगम करीब होने की वजह से पानी का इस्तेमाल खंदक भरने और दीगर कामों के लिए बआसानी हो सकता था। किले के चारों तरफ खंदक की मौजूदगी की वजह से किला हिफाजत के नुक्ते नज़र से मजबूत हो गया। इतनी सारी आसानियां मुहैया करने वाली जगह का इंतखाब नारू शंकर की जहानत और जंगी सलाहियत पर दलालत करती है। ज़मीन की कैफियत। मालेगांव के बाईं किनारे जहाँ किला तामीर हुआ है, वहाँ की ज़मीन में 1 फीट की तह काली मिट्टी की है।
جو سفید ریتیلی چٹان کے اوپر بچھی ہوئی ہے۔ سطح کے قریب یہ چٹان نرم ہے جسے آسانی سے تراشا جا سکتا ہے، لیکن گہرائی میں جاتے جاتے سخت ہو گئی ہے۔ چٹان کی یہ سختی ندی کے کنارے تعمیر ہونے والے قلعے کو قائم رکھنے کے لیے بے حد ضروری تھی۔ پتھروں کا انتظام۔ قلعہ بنانے کے لیے پتھر بھی لگتے ہیں۔ مولانا عبد المجید نے تاریخ شہر مالیگاؤں میں لکھا ہے کہ جہاں گرنا پل ہے اس کے مشرق میں ٹیکری کی بجائے پہاڑ تھا، اسی کو پھوڑ کر اس کا پتھر قلعے کی تعمیر میں استعمال کیا گیا، جس کے بڑے بڑے ٹکڑے اب بھی 1924 تک وہیں پر پڑے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں مولانا سے ایک غلطی ہو گئی، کیونکہ گرنا پل کے مشرق میں نہ کسی پہاڑ کے وجود کے آثار ملتے ہیں اور نہ ہی ایسی علامات دکھائی دیتی ہیں جن سے پتہ چلے کہ یہاں سے بھی لاکھوں ٹن پتھر تراش کر لے جائے گئے ہوں۔ البتہ تھوڑے فاصلے پر پتھر توڑنے کے نشان گڑھے کی شکل میں موجود ہے۔ پتھروں کے ٹکڑے بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ پتھر پل کی تعمیر میں استعمال ہوئے، قلعے کی تعمیر میں نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلعے کی تعمیر کے لیے پتھر کہاں سے آئے؟ اس کا جواب ایک اور سوال میں چھپا ہوا ہے۔ قلعے کے چاروں طرف 25 فٹ چوڑی اور 30 فٹ گہری خندق سے تراش کر نکالے گئے لاکھوں ٹن پتھر کہاں گئے؟ زیادہ تر امکان اس بات کا ہے کہ خندق سے نکالے ہوئے پتھروں سے ہی قلعے کی تعمیر ہوئی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ حفاظت کے لیے خندق بھی بن گئی، پتھر بھی مہیا ہو گئے اور طویل فاصلے سے پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے اٹھا کر لانے کی زحمت سے بھی نجات مل گئی۔ اس انتظام کی تعریف نہ کرنا ناانصافی ہوگی۔ شمالی ہندوستان کے کاریگر نارو شنکر کئی برس شمالی ہندوستان میں گزار چکے تھے۔ یقیناً وہ بہت سے قلعوں کو انہوں نے دیکھا ہوگا، ان کی خصوصیات کا جائزہ لیا ہوگا۔ اپنے اس علم اور تجربے سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا۔ قلعے کی تعمیر کے لیے انہوں نے شمالی ہندوستان کے ماہرین اور تجربہ کار کاریگروں کی خدمت حاصل کی۔ آج ہم ان انجینئروں اور تکنیکی ماہرین کے نام تک نہیں جانتے، لیکن قلعے کی بناوٹ کے اصولوں کو دیکھ کر ان کی صلاحیتوں کا دل سے اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ جہاں تک مزدوروں کا تعلق ہے، وہ یقیناً مالیگاؤں کے آس پاس کے علاقوں اور خاندیش کے مختلف مقامات سے مہیا ہوئے ہوں گے۔ بعض کتابوں میں ان کی تعداد 50,000 بتائی گئی ہے۔ قلعے کے خاص حصے۔ قلعے کی بناوٹ میں صاف طور پر 4 حصے دکھائی دیتے ہیں۔ قلعے کا خاص حصہ یعنی اندر کی عمارت، اس کے گرد و کچھ فاصلے پر چوطرفہ دیواریں، جنہیں درمیانی دیوار کہہ سکتے ہیں۔ درمیانی دیوار سے لگ کر پورے قلعے کو گھیرنے والی خندق سے مختلف فاصلوں پر چاروں جانب سے گھیرنے والی بے ترتیب دیوار ہے، جسے ہم باہری یا بیرونی دیوار کہہ سکتے ہیں۔ ہر حصے کا تفصیلی بیان دیا جا رہا ہے۔ خاص عمارت کی تفصیل۔ قلعے کی یہ اندرونی عمارت شرقاً غرباً 385 فٹ اور شمالاً جنوباً 281 فٹ لمبی ہے۔ دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے جا بجا 9 ٹاور یا برج تعمیر کیے گئے ہیں۔ ہر برج کا قطر 27 فٹ 4 انچ ہے۔ دیوار کی بلندی 60 فٹ اور موٹائی 6 فٹ ہے۔ دیوار کے اوپری حصے میں باہری رخ پر 6 فٹ کی محراب نما فصیلیں بنی ہوئی ہے۔ فصیل سے لگ کر تقریباً 10 فٹ کا پیسیج یا راہداری بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اوپری حصے کی موٹائی 16 فٹ ہو جاتی ہے۔ اسی راہداری سے سپاہی بندوق توپوں کی مدد سے دشمن کے حملوں کے جواب دیتے تھے۔ پوری فصیل میں چاروں طرف بندوقیں چلانے کے لیے سوراخ بنے ہوئے ہیں اور تھوڑے فاصلے پر توپیں داغنے کے لیے کھڑکیاں بنی ہیں۔ اندرونی عمارت کی چاروں دیواروں کی اپنی خصوصیات ہیں، جنہیں یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ شمالی دیواریں۔ قلعے کا خاص داخلی دروازہ شمالی یعنی کارپوریشن کی عمارت کے سامنے ہے۔ خندق کے اوپر بنا ہوا ایک چھوٹا سا پل ہے
اسے پار کر کے پہلا داخلی دروازہ ملتا ہے جس کا سائز 13x20 ہے۔ کچھ دنوں قبل یہاں ایک بھاری چوبی دروازہ اچھی حالت میں تھا، اب اسے نکال کر لوہے کی جالی والا فاٹک لگا دیا گیا ہے۔ اس سے داخل ہوتے ہی سامنے اندرونی عمارت کی شمالی دیوار دکھائی دیتی ہے۔ اب یہاں بھی گیٹ لگا دیا گیا ہے۔ بائیں ہاتھ پر ٹوٹی ہوئی کھوکھلی دیواریں دکھائی دیتی ہے۔ یہ دیواریں 18 فٹ موٹی ہے، درمیانی کھوکھلا حصہ 12 فٹ ہے اور دونوں طرف 3x3 فٹ کا پتھر اور چونے کی تعمیر کا کام ہے۔ سول انجینئرز کے لیے یہ مطالعے کی چیز ہے۔ دیوار کو اندر سے کھوکھلی ہونے کا سبب کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ دشمن کے حملے سے دیوار کا صرف باہری حصہ گرے گا، اندر کی دیوار سلامت رہے گی۔ رات کے وقت تو گرا ہوا حصہ دوبارہ تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ دیوار کے اندر جانے کے لیے کئی خفیہ راستے تھے، ان میں سے ایک اب بھی موجود ہے جس میں دروازہ لگا ہوا ہے، لیکن بغور دیکھا جائے تو 15 فٹ کے بعد یہ کھوکھلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور پوری دیوار چونے اور پتھر سے بھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میرے خیال میں دیوار کا کھوکھلا حصہ گولہ بارود اور ہتھیاروں کا ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جسے نکالنے کے لیے تنگ خفیہ راستے بنائے گئے۔ ہتھیار چھپا کر رکھنے کا یہ انتظام کسی دوسرے قلعے میں نہیں دکھائی دیتا۔ دائیں ہاتھ پر ایک ٹوٹا ہوا برج ہے۔ برج بھی اندر سے کھوکھلا تھا اور گولہ بارود رکھنے کے کام آتا تھا۔ اس برج کے پیچھے کی دیوار میں 2 منزلہ کوٹھریاں بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ پہلے ان میں دروازے لگے ہوئے تھے جہاں سے سرنگ کے ذریعے برج کے اندر پہنچا جا سکتا تھا۔ جنگ کے دوران توپ کے گولوں کی مار سے برج اور دیوار کے اندر کا گولہ بارود دھماکے سے اڑ گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف آدھا برج ٹوٹ کر بکھر گیا بلکہ یہاں پر موجود قلعے کا عظیم الشان دروازہ اور اس سے ملی ہوئی بائیں طرف کی موٹی دیوار کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ مشرقی دیوار۔ قلعے کے اندر کی رہائشی عمارتیں سب اسی سمت کی دیوار سے لگ کر ہیں۔ ٹوٹے ہوئے برج اور کھوکھلی دیوار کے درمیان فاٹک سے گزر کر ہم قلعے کے اندرونی میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ سامنے ہی کاکانی اسکول کی عمارت ہے۔ بائیں ہاتھ پر مشرقی دیوار ہے۔ یہاں ایک بڑا دروازہ ہے جس سے گزر کر ایک وسیع دالان یا صحن میں پہنچتے ہیں۔ یہاں پر ایک 2 منزلہ چھت تھی جو عرصہ ہوا گر گئی۔ اس سے گزر کر ایک اور بڑا دروازہ ملتا ہے جو رنگ محل میں پہنچا دیتا ہے۔ رنگ محل کیا ہے؟ چونکہ یہ قلعے کی سب سے شاندار عمارت تھی جس کے نشانات آج بھی عظمت رفتہ کی کہانی بیان کرتے ہیں، رنگ محل کی لمبائی 104 فٹ اور چوڑائی 59 فٹ ہے۔ جنوبی دیوار میں مضبوط سفید چونے سے بنے ہوئے طاقچے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں بھی 2 منزلہ چھت تھی جو اب گر چکی ہے، البتہ اس کے نشانات باقی ہے۔ اب اس جگہ پترے کا شیڈ بنا دیا گیا ہے۔ یہاں کلاسز چلتی ہیں۔ اسی دیوار کے سامنے ایک گیلری دکھائی دیتی ہے جو 18.5 فٹ چوڑی ہے۔ رنگ محل کا طرز تعمیر شمالی ہندوستان کی عمارتوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ رنگ محل میں داخل ہونے کا راستہ باہر سے بھی تھا۔ خندق کے پل سے گزر کر اندر آنے پر بائیں جانب 10-12 قدم پر ایک گول برج ہے جس کے ٹھیک پیچھے ایک بڑا دروازہ 13x23 سائز کا تھا۔ راقم الحروف جنوری 2005 میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دروازے کے بڑے بڑے پلے زمین پر پڑے ہیں اور ان کی جگہ اینٹوں کی دیوار اٹھا کر راستہ بند کیا جا رہا ہے۔ اس دروازے کے گرد پتھر کا کام دیکھنے کے لائق ہے۔ ایک پلے کا سائز 23x6.5 فٹ اور لکڑی کی موٹائی 4.5 انچ ہے۔ اس دروازے میں داخل ہو کر ایک چھوٹا سا دالان ملتا ہے۔ سامنے 20x10 کا ایک دوسرا دروازہ ہے جو عین چھتریوں کے نیچے ہے۔ دروازے میں 4-4 انچ کی 2 لکڑیوں کو جوڑ کر موٹائی 8 انچ کر دی گئی ہے۔ دروازے کے اوپر کی چوکھٹ نہایت خوبصورت ہے۔
یہ ایک خاص قسم کے کالے پتھروں سے بنی ہے جسے گھس گھس کر چکنا کر دیا گیا تھا۔ ڈیزائن نہایت خوشنما ہے۔ دروازے کے اوپر کے منزلے پر خوبصورت محرابوں والی 3 کھڑکیاں دکھائی دیتی ہے اور ان کے اوپر بارش کے پانی کی روک کے لیے 5-5 انچ چوڑے چھتے جو دونوں کناروں پر مڑے ہوئے تاکہ پانی بہہ جائے۔ اس دروازے میں داخل ہو کر بائیں مڑتے ہیں تو رنگ محل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہیں پر بائیں ہاتھ سے ایک محراب نما دروازے سے اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں شروع ہوتی ہے۔ قلعے کی چھتریاں ان زمینوں کے ذریعے پہلے منزلے تک پہنچتے ہیں۔ اس پر بھی ایک چھت تھی جو اب موجود نہیں ہے، البتہ مشرق اور مغرب کی دیواروں میں نشانات دکھائی دیتے ہیں۔ نیچے رنگ محل کا ہال دکھائی دیتا ہے۔ مشرق کی دیوار میں 2 خوبصورت گیلریاں بنی ہوئی ہے جہاں سے غالباً شاہی گھرانے کی معزز خواتین رنگ محل کا نظارہ کرتی ہوں گی۔ ان میں راجستھان کے طرز تعمیر کی جھلک ملتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے منزلے کے زینے ہیں۔ مزید اوپر جا کر تیسرے منزلے پر پہنچ جاتے ہیں اور 6 فٹ چوڑی ایک راہداری میں داخل ہوتے ہیں۔ انہی دیوار سے ملے ہوئے 14 زینے چڑھ کر چھتریوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ قلعے کی 2 چھتریاں دراصل اس قلعے کی شان ہیں جو شہر سے کافی فاصلے سے نظر آتی ہے۔ فصیلوں اور برجوں کے پس منظر میں ان کی خوبصورتی 2 چند ہو جاتی ہے۔ ان کی تعمیر میں کالے پتھر کا استعمال ہوا ہے۔ ان پر بنے ہوئے نقش و نگار خوبصورت اور بہت ہی بھلے معلوم ہوتے ہیں، لیکن موسم کے اثرات کی وجہ سے اس کی شکست و ریختہ شروع ہو چکی ہے۔ چھتریوں کی تعمیر 1.25 فٹ اونچے ہشت پہلو چبوترے یا پلیٹ فارم پر ہوئی ہے۔ پلیٹ فارم زمین سے 52 فٹ کی بلندی پر ہے اور چھتریوں کی اونچائی 25 فٹ ہے۔ اس طرح چھتریوں کا اوپری حصہ زمین سے 77 فٹ بلند ہے۔ چھتریاں مشرق اور مغرب کی سمت ہے۔ ان کا درمیانی فاصلہ 24 فٹ ہے۔ ہر چھتری میں 8 ستون ہیں، مطلب کھمبے ہیں۔ 2 ستونوں کا درمیانی فاصلہ 3 فٹ ہے۔ ستونوں کے پاس سے چھتری کا محیط 38 فٹ ہے۔ 2 ستونوں کے درمیان 2x3 کی محراب بنی ہوئی ہے جو مجموعی اعتبار سے خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ انہی چھتریوں کے متوازی جنوبی سمت میں ایک نشست گاہ بنی ہوئی ہے جو مشرق مغرب 60 فٹ لمبی ہے اور چوڑائی 9 فٹ ہے۔ غالباً راجہ بہادر اور ان کے اہل خاندان چاندنی رات اور شام کے مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں آتے ہوں گے۔